मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बताता हूं, एक बंदा है जेल में, ख्वाबों की ताबीरें जानता है। अरसिलून, मुझे भेजें आप। बादशाह ने कहा जा भाई, पूछ गया और जेल में आया, कहने लगा यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, ए मेरे दोस्त, ए यूसुफ, ए मेरे दोस्त। देखो मतलब आया तो क्या निकला, दोस्त है तो भूल क्यों गया भाई जेल में तू उसको। सिद्दीक कहते हैं जिगरी दोस्त, पक्का, छोटा मोटा दोस्त नहीं, वो तो सदीक होता है। यूसुफ अय्युहस सिद्दीक अफ्तिना फी सबई बकरातिन सिमान, बताओ 7 मोटी मोटी गायें हैं, याकुलुहुन्न सबउन इजाफ, 7 पतली पतली गायें उनको खा रही हैं। व सबई सुम्बुलातिन खुज़रिन व उखरा याबिसात, 7 खुश कोंपलें 7 तर कोंपलों को खा रही हैं। लअल्ली अर्जिउ इलन नास लअल्लहुम यालमून, जल्दी बताओ, मैं भागता हुआ जाऊंगा, बादशाह को बताऊंगा, सबको पता चलेगा। हजरत यूसुफ फौरन कहने लगे तज़रऊना सबअ सिनीना दअबा, फरमाया 7 साल तक तुम खूब खेती उगाओ, खूब। फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही, 7 साल तक जो पैदावार हो उसे कुछ इस्तेमाल करो और कुछ अगले 7 साल के लिए रोक लो। रोको किसमें, उसी में छोड़ के रख दो, क्योंकि फ्रिज तो नहीं थे ना उस जमाने में। गंदुम को उसके खोशों से ना निकालो, दाने को उसके खोशों से ना निकालो, उसी में स्टोर करो। फिर 7 साल आएंगे कहत के, और तुमने जो कुछ जमा किया होगा उन सब को क्या कर देंगे, वो खा के खत्म कर देंगे। इसमें इशारा था कि पूरी दुनिया, जितना भी मिस्र के करीब करीब इलाके उनमें कहत पड़ने वाला है। अगर तुमने स्टोर नहीं किया खुद भी मरोगे और पब्लिक भी मरेगी। थोड़ा थोड़ा खाओ और ज्यादा क्या करो, स्टोर करो। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका आमुन फीही युग़ाथुन नासु व फ़ीही यासिरून, फिर अगले 7 साल दोबारा बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब बादशाह को पता चला ये ख्वाब है, ताबीर बताई है, बादशाह को बड़ी जबरदस्त लगी। बादशाह ने कहा क़ाल मलिकु तूनी बिही अस्तख़लिसु लिनफ़्सी, क़ाल मलिकु तूनी बिही, बादशाह ने कहा उसको ले आओ, जेल से निकाल के लाओ। अब ये कैसी आजमाइश है, जब बादशाह का नुमाइंदा आया हजरत यूसुफ को जेल से निकालने के लिए कि बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले बादशाह से कहो कि अपनी बीवी को बिठाए, औरतों को बिठाए और अलल ऐलान उससे पूछे कि मैंने उस पे दस्तदराजी की कोशिश की थी या उसने की थी। हजरत यूसुफ समझ गए कि अब बादशाह किसका मोहताज है, मेरा। पहले मैं अपनी बराअत का ऐलान करवाऊं, पाक दामनी का। क्यों? क्योंकि पैगंबर का मनसब है तबलीग। अगर जरा सभी उनकी जात पे, लोगों को उनके किरदार पे शुबा होगा तो ये शुबा उनके मनसब में रुकावट बनेगा, उनके मिशन में रुकावट बनेगा। उन्होंने कहा अपनी जात को पहले क्लियर करवाऊंगा मैं। नबी, क्योंकि मशहूर तो हो गया था ना, लोगों में डाउट तो था कि पता नहीं इन्होंने किया इन्होंने किया, क्योंकि जेल में डाल दिया था। जेल में डाल दिया तो बाज लोग ये समझ सकते थे भाई कोई गलती की होगी जिसकी सजा मिल रही है, तभी तो जेल से निकल के आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, हदीस का मफहूम है कि यूसुफ का सब्र था कि इतना अरसा जेल में रहे हैं मगर जेल से निकलने से इनकार कर दिया जब तक बरात का ऐलान नहीं हो गया। और ये हमारे नबी की तवाज़ो थी। फरमाया कि अगर मैं होता तो मैं जेल से पहले निकल जाता। फरमाया मैं होता तो क्या करता, जेल से पहले निकल जाता। तो ये सब्र था कि नहीं पहले बरात। तो फिर बादशाह ने औरतों को जमा किया, फरमाया कि वो क्या कहानी थी बताओ, साफ साफ बताओ। सब मिल गए। तो फिर बादशाह की बीवी ने अपने बादशाह के शोहर के सामने साफ लफ्जों में इकरार किया। पहले तो इकरार नहीं कर रही थी, लेकिन देखा कि भाई अल्लाह ने इसको इज्जत दी है, अल्लाह हर जगह इसकी मदद कर रहे हैं, तो जुर्म का इतराफ करने में ही आफियत है। तो कहने लगी ही कि अना रावतुहु अन नफ्सिही, मैंने उसको बहलाया था, फुसलाया था, और वो क्या है, इन्नहु लमीनस सादिकीन, वो सच्चा है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ये इकरार, ये अपनी बरात का ऐलान करवाया ना, इसमें किब्र का शायबा होता है।
کہ اپنے آپ کو ہر جگہ پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم تو اتنے نیک ہیں, ہم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا جواب دیا یوسف علیہ السلام نے, فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں بادشاہ کے گھر میں رہ کر اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا تھا, ورنہ وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. اور آگے فرمایا وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہی گناہوں کی دعوت دینا ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں, بہت نیک ہوں. بھائی میرے ساتھ بھی وہی نفس ہے جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے, مجھے بھی گناہ کی دعوت دیتا ہے, دوسروں کو بھی دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, جس پر اللہ رحم کرے وہ بچ جاتا ہے, جس پر اللہ رحم نہ کرے وہ نہیں بچ پاتا. یہ تواضع ہے کہ اپنی برات کا اعلان کر کے بھی اپنی برتری ثابت نہیں کر رہے, کہہ رہے بھائی میرا کمال نہیں ہے, مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بادشاہ نے جب یہ تقریر سنی کہ یار جیل میں بیٹھ کر اتنی اپنی عزت نفس کی فکر, اپنی کردار کی فکر, کہ ایسے جیل سے نکل نہیں رہے, پہلے اپنی برات کا اعلان کروا رہے ہیں. کوئی بہت ہی اس آدمی کی, اس نوجوان کی مینٹل اپروچ بہت اوپر ہے, یہ بڑا ذہین ہے, کردار کا بہت اچھا ہے, تواضع کا اظہار بھی کر رہا ہے اور اس کی بھی برات کر رہا ہے. ورنہ لوگوں کو ان چیزوں کی پرواہ تھوڑی ہوتی ہے, بولتا ہے نکلو یار یہاں سے, دیکھیں گے کیا ہو گیا, الزام لگ گیا تو کسی نے بھنگی کہہ دیا, کسی نے چمار کہہ دیا. آپ بولتے ہیں کسی بھنگی کو بھنگی, کیا ہوا, ہوں نا بھنگی, آپ بولیں چمار, بولو چمار ہوں, ماشاء اللہ شکریہ آپ. لیکن کسی عزت دار کو آپ بول کے دیکھیں, وہ غلط دبا دے گا. تو حضرت یوسف اپنے اوپر تہمت زنا کی برداشت نہیں کر رہے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا یہ. تو اپنا کردار ہمیں معاشرے میں ایسا ہی دکھانا چاہیے, یہ ثابت کر دینا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہم گناہ کی طرف نہیں جا سکتے. کردار کا اچھا ہونا ثابت کر دینا چاہیے, لیکن تکبر نہیں کرنا چاہیے. پھر نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی. بھائی اللہ کا کرم ہے, میرا کمال نہیں. تو بادشاہ نے جب یہ تقریر سنی, بادشاہ نے کہا اس کو, پہلے تو بادشاہ نے کہا تھا اس کو بلاؤ, اب بادشاہ نے کہا بلاؤ, استخلصہ لنفسی, آج سے وہ دربار میں کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ میرے ساتھ بیٹھے گا. ایسا بندہ تو ہمیں چاہیے. وہی یہ کیا بیکار سے وزیر رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, مکھنجو سے پبلک اکٹھی کی ہوئی ہے, کچرا پارٹی ہم نے سیاست میں, بادشاہ نے بھی رکھے ہوئے ہوں گے نا اس وقت, تو ہم نے سیاست میں کیا کچرا پارٹی رکھی ہوئی, کیا مکھنجو. وہ ڈھنگ کا بندہ مل رہا ہے بھائی, ایسی ذہین باتیں کر رہا ہے, ایسی عقل اور اتنا کردار کا صاف ستھرا پاکیزہ, لے آؤ. آج کے بعد اسے ہمارے پاس کیا ملے گا؟ ٹھکانہ ملے گا, عہدہ ملے گا. جب یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ نے ان سے بات چیت کی تو بادشاہ متاثر ہو کر اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا, آپ کو عہدہ دوں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, اگر آپ نے مجھے کوئی عہدہ دینا ہے تو آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دو, شعبہ مالیات کس کے حوالے کر دو ملک کا, میرے. کیوں؟ انی حفیظ, پہلی بات میں خیانت کرنے والا. بھائی جو مالیات کا شعبہ ہے, وزیر خزانہ ہے, اس کے لیے پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ڈنڈی مارنے والا نہیں. ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کے اپنے خزانے ہمارے خزانوں سے زیادہ, یعنی ہمارے وزیر خزانہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خزانوں سے وہ اپنے خزانے زیادہ بھر لیتے ہیں. تو وہ نام کے جیسے وہ وزیر تعلیم تھا نا, ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے انٹرویو لیا کہ بھئی آپ تعلیم کے بارے میں یہ وہ, کہہ رہا بھائی تعلیم والی کا نہیں, مجھ سے پوچھو. انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا؟ تو کہتے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ریٹائر ہو گئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, مجھے کیا بناؤ؟ مالیات میرے, کیونکہ ابھی قحط پڑنے والا ہے, اس کو مینج بھی میں کرنا جانتا ہوں, کتنا غلہ روکنا ہے, کتنا تقسیم کرنا ہے, پھر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تو فیکس کتنا دینا ہے, اتنا بھی نہ دو کہ ہم ہی قحط پہ. یہ تو معاشیات کا ایک اہم اصول ہے نا, معاشیات کا اہم. پھر ہم ان سے پیسے لے کے اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے, اکانومی ہماری مضبوط ہوگی. تو پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا اچھا حفیظ علیم, میں یہ علم جانتا بھی ہوں, یہ علم جانتا بھی ہوں, اکاؤنٹنگ کا علم, معاشیات کا علم اللہ نے معجزاتی طور پر مجھے عطا کیا ہے. اس سے اس علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اکاؤنٹنگ کے علم کی اہمیت کا, کہ اللہ نے پیغمبر کو بطور معجزہ کے یہ علم دیا تھا, تو اس علم میں کوئی اہم چیز تھی تبھی تو دیا تھا نا اللہ نے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جس شعبے کا اہل ہو اس کو وہی شعبہ
دینا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست میں عہدہ قبول کرنا جائز ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست میں اگر آپ کوئی عہدہ مل گیا ہے تو آپ اس ملک کی ترقی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. نہیں آ رہی؟ وہ تو بادشاہ تو کافر تھا نا, تو کافر کے ہاں آپ کیا بن گئے تھے؟ وزیر بن گئے تھے. اور کس ملک کی ترقی کا ذریعہ بن رہے تھے؟ ان غیر مسلم ریاست کی. اور نیت کیا تھی؟ انسانیت کی خدمت. یہ نیت نہیں تھی کہ یہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمیں یہاں سے بھگا دیں. اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. لیکن اگر انسانیت کی خدمت ہو, اور ہو بھی انسانیت ہی کی خدمت, تو غیر مسلم ملک میں اگر کوئی عہدہ ملا ہے تو اس میں بھی دیانتداری سے کام کرنا واجب ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں میں امریکہ میں ہوں, میں چائنا میں ہوں, میں کیوں, مجھے جو عہدہ دیا ہے تو میں کیوں دیانتداری سے کام کروں, یہ تو کافر ہیں. تو بھائی پھر عہدہ چھوڑ دو. تنخواہ پوری لے رہے ہو اور کام میں ڈنڈی مار رہے ہو, تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ کو کہیں بھی کوئی ذمہ داری دی جائے, آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ وہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کریں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام ایک کافر ریاست میں وزیر بنے, مگر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کیا, خود بھی قحط سے بچے اور اپنی اس ملک کی قوم کو بھی قحط سے ہلاک ہونے سے بچا لیا. حالانکہ وہ کافر قوم تھی, اور ملک کو معاشی ترقی میں عروج پر پہنچا دیا. کیونکہ پوری دنیا میں جب قحط پڑا تو سب مصر میں آ رہے تھے غلہ لینے, سب کو پیسے دے کے, سب سے پیسے لے کے غلہ دیتے تھے. وہ پیسے کہاں جمع کرتے تھے؟ خزانوں میں. تو ملک کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی چیزیں دیکھ کے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام پہ لٹو ہو گیا. ٹھیک ہے نا, پہلے زلیخا لٹو ہوئی بھی تھی, اب کون لٹو ہو گیا؟ بادشاہ لٹو ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ پھر بالآخر 7 سال کے بعد قحط پڑ گیا, اور کہا جاتا ہے, روایتوں میں ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہوا اور یوسف علیہ السلام کیا بن گئے؟ عزیز. کیونکہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کے لیے اس کے بعد عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے, عزیز. تو عزیز تو اس وقت کے بادشاہ ہی کو کہا جاتا تھا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام وزیر سے ترقی کر کے کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے اس ملک کے. اب پوری دنیا میں قحط پڑا ہے تو وہاں بھی قحط پڑ گیا, شام میں, گاؤں میں, دیہات میں, جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے. تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ خبریں پھیل گئیں آہستہ آہستہ کہ بھائی مصر کا بادشاہ فی کس پیسے لے کے خاندان کے افراد کے لحاظ سے غلہ تقسیم کر رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے جو 9 بھائی تھے, یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا, جاؤ فلاں غیر مسلم, دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم ریاست سے غلہ قحط کے وقت لینا بھی, بولو نا, جائز ہے. یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا ہم بھوکے مر جائیں گے, مصر میں تو غیر مسلم حکومت ہے, بت پرستوں کی ہے, ہم وہاں سے پیسے دے کے چیزیں نہیں لیں گے. تجارت کیا ہے؟ حلال ہے غیر مسلموں سے بھی. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ, اونٹوں پہ ان کو جو ہے نا بٹھایا, اور بنیامین کو نہیں بھیجا. کہا کہ یہ بتا دینا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے لیکن ابا کا بڑا چہیتا ہے, ابا اسے چھوڑتے نہیں ہیں, اس کا بھی غلہ دے دو. یوسف علیہ السلام نے قانون بنایا تھا کہ جتنے افراد آئیں گے ان کا تو ملے گا, جو نہیں آئیں گے ان کا نہیں ملے گا. اب جب وہ آئے نا, بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے ہیں سارے بھائی, تو اللہ کہتے ہیں فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. حضرت یوسف ان سب کو دیکھ کے پہچان گئے, لیکن وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان, کیونکہ وہ تو بچپن میں بڑے ہو گئے تھے. وہ پہچان گئے. جب ان کا غلہ تیار کیا تو ان سے کہا کہ اگلی دفعہ جب غلہ لینے آؤ گے تو چھوٹے بھائی کو لازمی لانا, ورنہ غلہ نہیں ملے گا. تو وہ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ, ہم اپنے ابا کو سمجھائیں گے, ان کو کسی طرح قائل کریں گے کہ اس چھوٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دو. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا اسے ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ کیوں نہیں ہوتے, ایک کو تو غائب کیا ہے, دوسرے کو بھی غائب نہ کر دو, لیکن ہم انشاءاللہ کریں گے ضرور. اچھا, یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, ان کی جو ان سے اجرت لی تھی نا, وہ بھی ان کے بیگ میں سامان میں دوبارہ رکھ دی کہ گھر جا کے کھولیں گے تو یہ بھی جاؤ موج کرو, ٹھیک ہے نا, تم سے کیا پیسے لینے. تو اب جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ابا سے کہا ابا ہمیں غلہ تو مل گیا لیکن اگلی دفعہ بنیامین کا غلہ نہیں ملے گا, آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. انہوں نے کہا کہ هل آمنکم علیہ اللہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل, میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا.
یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب انہوں نے وہ اپنا سامان کھولا, اس میں اجرت واپس مل گئی, تو ابا سے کہنے لگے, ابا دیکھو بادشاہ اتنا نیک دل ہے, اتنا اچھا ہے کہ اس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا اور ہماری اجرت بھی واپس. اتنے نیک بادشاہ کے پاس آپ اپنے بھائی کو بھیجتے ہوئے ڈر رہے ہو. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا لن آپ کیا ارشاد ہے ان کا کہ فلما وجدوا متاعهم فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ مضبوط قسمیں اٹھا کے نہیں کہو گے کہ تم اس کو لازمی واپس لے کر آؤ گے. الا یحاط بکم, اللہ یہ کہ قدرت ہی کی طرف سے کوئی ہلاکت ہو جائے. فلما آتوہ موثقہم, سارے بھائیوں نے مل کے ہاتھ ملا کے ابا سے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ اس کو ہم لازمی واپس لے کر آئیں گے. ابھی دیکھو یعقوب علیہ السلام کی ایک آزمائش ختم نہیں ہوئی, دوسری شروع ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے, پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور ان کا واللہ علی ما نقول وکیل, ہم سب اللہ کو بھی اس پہ گواہ بنا رہے ہیں, اللہ ہمارا کارساز ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اب کہا کہ اب جب تم جاؤ گے تو ایک لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے داخل مت ہونا, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وجہ کیا تھی, اتنے خوبصورت بیٹے ایک باپ کے لمبے لمبے, جب سب دیکھیں گے سب ایک ہی باپ کے ہیں تو نظر لگنے کا اندیشہ ہے. لیکن پھر آگے کہہ بھی رہے ہیں کہ جو مقدر میں ہوتا ہے بیٹا اس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میرے دل میں ایک خلش ہے, بس میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ایسا ہی کیا, بیٹوں نے مختلف دروازوں سے شہر میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے, لیکن اس میں وہمی ہونا جائز نہیں. آپ کے بچوں کو اتنی آرام سے نظر نہیں لگے گی. وہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے خوبصورت لمبے لمبے چوڑے چوڑے کئی سارے تھے, 2 بچوں کو نہیں لگتی, اور ان میں وقفہ بھی 15-15 سال کا ہو, اور پھر پولیو کے نشانات بھی ہوں ٹانگوں پہ, حفاظتی ٹیکوں کے ادھر بھی 6-6 دھبے پڑے ہوئے ہوں, ادھر پھوڑے نکلے ہوئے ہوں. کسی بچے کی قمیض اتار کے دیکھے نا, پھر وہ بس چھوڑے, ابھی کیا میں قصہ سناؤں, اس کو کہتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. نہیں لگے گی, بے فکر رہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ داخل ہوئے ہیں شہر میں دوبارہ, تو آ کے کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز. نہیں, اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ ایسا کیا انہوں نے, وہ اپنا راشن واشن لے لیا. تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ سے لے جا کے سمجھا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, اور جو تمہارے بھائی تم پہ ظلم کر رہے ہیں نا, وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور ظلم مسلسل کر رہے تھے, اس کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہے تھے. اس سے کہا کہ تمہاری آزمائش کا وقت کیا ہو گیا ہے, ختم ہوگی, اب تم مایوس نہ ہو, اور میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہیں اپنے پاس روک لوں گا, بھی جانے نہیں دوں گا. اب جب ان سب کو واپس بھیجا ہے تو بنیامین کے تھیلے میں بادشاہ کا مہنگا والا پیالہ ڈال دیا. اس زمانے میں بڑے مہنگے مہنگے بادشاہوں کے دربار میں پیالے ہوتے تھے. اور یہ قافلہ واپس چلا گیا. واپس جا رہا ہے تو پیچھے سے ایک شخص نے ندا لگائی, ایتھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والو تم لوگ تو چوری کر کے جا رہے ہو. تو یہ فوراً واپس پلٹے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون, بھئی تم کیا تم گم پاتے ہو. انہوں نے کہا نفقد صواع الملک, بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر, بادشاہ نے کہا ہے کہ جو وہ پیالہ تلاش کر کے لائے گا پورے اونٹ کا غلہ اس کو فری میں ملے گا. وانا به زعیم, میں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے, میں سب کے سامان کی تلاشی لوں گا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين, دیکھو تمہیں پتا ہے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. یہ بڑا ٹائٹ جملہ ہے. دیکھو پیغمبر کے بیٹے تھے, جیلیسی کا شکار تو ہو سکتے تھے باپ کی محبت میں, چوری کرنا انتہائی کمینہ پن, گھٹیا پن, نیچ رذیل کمینے لوگوں کی صفت ہے. جتنی گالیاں دو کم ہے, یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے
सब कुछ हो सकता है, हम चोर, बोलो ना, हम चोरी, चोरी करना तो घटिया लोगों का काम है भाई। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बास गुनाह ऐसे हैं जो गलती होती है इंसान से, इंसान खता का पुतला है, उससे इंसान का किरदार मजरू नहीं होता। अब देखो बाप इतना खूबसूरत था याकूब